استغفر اللہ اور نیچے کر پیچھے کر لو تھوڑا پیچھے صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربہا صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے عزیزان گرامی، آج ہم کائنات کی اس عظیم المرتبت ہستی کا جشن میلاد منا رہے ہیں جن کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ پھر ارشاد فرمایا لولا خلقت علیًا لما خلقتک، اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو اے میرے مصطفیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا لولا خلقت فاطمۃ لما خلقتکما، اگر میں اپنی کنیز فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو اے میرے مصطفیٰ اے میرے مرتضیٰ میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یقیناً آج کا دن بہت بڑی خوشی کا دن ہے اور استجابت دعا کا دن ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا دن ہے۔ آج وہ ہستی اس کائنات کو اپنے وجود منور سے روشن کر رہی ہے کہ جسے خالق کائنات نے کائنات کا وہ منفرد اعزاز عطا فرمایا جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ملے گا، اور وہ آپ کا جوف کعبہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لانا۔ کعبہ میں آپ کی ولادت جو ہے وہ کائنات کا وہ منفرد اعزاز ہے جو مالک کائنات نے صرف اپنے اسی ولی علی ابن ابی طالب کو عطا فرمایا۔ یقیناً ان ہستیوں کے وسیلہ جلیلہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس جشن کے بانیان اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر آزمائش سے انہیں محفوظ فرمائے۔ ان کے اس اہتمام جشن کو
आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हुजूर शर्फ़ क़बूलियत हासिल हो, उनके लिए दुआ करते हैं। शमसी साहबान जो पहले दिन से इस जश्न के बानी हैं और भंगू बिरादरान दोनों और उनके साथ चौधरी साहबान, ये तीनों चारों दोस्त जो पहले दिन से इस जश्न का एहतमाम किए आ रहे हैं और ये इनको एज़ाज़ हासिल है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें अपने जश्न मिलाद और यौम शहादत मनाने की सआदत और तौफ़ीक अता फ़रमाई है। इनके बरादर बुज़ुर्गवार इस वक्त इंतहाई निगाहदाश्त में मरीज़ हैं। दुआ कीजिए कि आज के मौलूद के सदका में मालिक कायनात उनको सेहत कामिला अजला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उन्हें इस वबा के शर से महफूज फ़रमाए और इनकी तरफ से ये एहतमाम जो है मालिक कायनात कबूल व मकबूल फ़रमाए। इस तरह तमाम हाज़रीन जो तशरीफ़ फरमाए हैं, जो हाज़िर नहीं हो सके, जिस तक आवाज़ पहुँच रही है, मालिक कायनात उनके हवाइज शरिया को पूरा फरमा और उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन इस जश्न की एक तारीख़ है। ये मस्जिद जिसमें आप नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी इसकी फ़र्श की छत नहीं पड़ी थी कि इन बिरादरान ने, इनके साथ मोहतरम हाजी सादिक साहब भी मिलकर इन्होंने इस जश्न का एहतमाम किया, चराग़ां किया और उस वक्त सरिये निकले हुए थे, उन्हीं पर इन्होंने इन लड़ियों को अवेज़ा करके इस जश्न का एहतमाम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल हो चुके हैं और इन्हें ये खुदा सआदत अता फ़रमा रहा है। मालिक कायनात इनकी नस्लों को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ता क़याम क़यामत ये विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न और उनका गम जो है वो मनाते रहें और मालिक कायनात इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। इसी तरह ये जश्न जो है इदारा मिनहाजुल हुसैन में जब से ये तालिबात का मदरसा कायम हुआ तो हमारी बेटियों ने भी इसको बड़े एहतमाम के साथ मनाना शुरू किया। बल्कि यूँ कहूँगा कि हज़रात की निस्बत ख़वातीन ने इसे और ज़्यादा अहमियत दी और इसको एक इल्मी और एक इस्लामी फ़नी रंग दिया, जो आपके सामने इस वक्त स्टेज पे दाएं बाएं मुख्तलिफ़ चार्ट की सूरत में, खाना काबा की तमासील की सूरत में, दीवार काबा के शक होने की तस्वीर और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके सामने सजी हैं। ये उन बेटियों की काविश है जिन्होंने दिन रात एक करके इसको सजाया और इस तरह अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अमली मुज़ाहरा किया। अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके मुस्तक़बिल को रोशन फ़रमाए, अल्लाह ताला उन मुअल्लमात को जिन्होंने सरपरस्ती में ये सब कुछ करवाया और वो बानियात जिन्होंने हमेशा आगे बढ़कर इस जश्न और मजालिस का एहतमाम किया, उम्मे अली हैं, फ़ातिमा हैं और दूसरी जो ख़वातीन हैं, अल्लाह ताला उन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए और इसी तरह ये सिलसिला जश्न जो है ये जारी और सारी रहे। यकीनन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हों या बाकी आइम्मा मासूमीन, लुत्फ़ की बात यही है कि हम उनके अय्याम विलादत भी मनाते हैं, अय्याम शहादत भी मनाते हैं। खुदा ने हमें वो इमाम अता फ़रमाए हैं जिनके अय्याम विलादत का भी हमें पता है, अय्याम शहादत का भी पता है। वो लोग बेचारे टकरे मारते हैं जिन्हें किसी को अपने बनाए हुए इमामों का ना यौम विलादत का पता है ना यौम वफ़ात का पता जी। यहाँ बच्चे से पूछा जाए तो बता देगा कि पहला इमाम कब दुनिया में तशरीफ़ लाया, दूसरे इमाम का यौम विलादत क्या है, तीसरे इमाम का यौम विलादत क्या है। हर इमाम का यौम विलादत भी जानते हैं, यौम शहादत भी जानते हैं, उनके बाप के नाम को भी जानते हैं, उनकी माँ के नाम को भी जानते हैं, उनके पूरे शजरा तैयबा को जानते हैं। इसलिए कि वो शजरा तैयबा है जिसका तज़किरा कुरान करीम ने फरमाया और इसके मुकाबले में एक शजरा मलऊना है, शजरा खबीसा है जिसका तज़किरा भी कुरान ने फरमाया। खुदा का लाख लाख अनगिनत शुक्र है कि हम शजराए
طیبہ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس کی شاخیں، پتے، اس کے پھل جو ہیں وہ ہمارا ملجا و ماوا ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور ولایت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، جشن مناؤ، ضرور مناؤ، جتنا شان و شوکت سے منا سکتے ہو مناؤ، لیکن یہ جشن منانے کا مقصد کیا ہے؟ دو مقصد ہیں، میں مختصر طور پر عرض کروں۔ ایک مقصد تو ائمہ اطہار علیہم السلام اور خانوادہ رسالت کی عظیم ہستیوں کو خوش کرنا ہے، ان کے ساتھ اظہار محبت ہے، اور دوسرا ان ہستیوں کا کردار، ان ہستیوں کی سیرت، ان ہستیوں کا پیغام اور ان کے کمالات دنیا کو بتانے ہیں کہ ہم کن کو مانتے ہیں، ان کی یہ عظمت ہے، یہ کمالات ہیں۔ یہی دو پہلو ہیں نا جی۔ تو جہاں تک ائمہ اطہار علیہم السلام کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا تعلق ہے، تو جب تک ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، ہم جو بھی اپنی مرضی سے کرتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک محمد و آل محمد کی تعلیمات کی پیروی نہیں کریں گے۔ کسی بھی مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی معصوم کا یوم ولادت ہو، کسی بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ہستی نے عید ہو، عید مباہلہ ہے، عید غدیر ہے، سوائے دو عیدوں کے، عید فطر اور عید الاضحیٰ، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ آل محمد نے جو عید منانے کا، خوشی منانے کا عملی طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کا یوم ولادت ہے تو اس دن روزہ رکھو، روزہ رکھ کے عید مناؤ، مستحب ہے، سنت نہیں رکھ سکے کوئی بات نہیں، لیکن آل محمد نے جو طریقہ بتایا ہے وہ روزہ رکھنے کی صورت میں ہے جی۔ منقبت کا تعلق بہت بڑے اشعار موجود ہیں، رسول خدا کی شان میں منقبت لکھی گئی۔ حسان بن ثابت مشہور و معروف شاعر رسول ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں انہوں نے مقام غدیر پہ لمبا چوڑا قصیدہ لکھا، آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ فرزدق نے امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں فی البدی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر دشمن کے سامنے کتنے سو بیت جو ہیں وہ اشعار لکھ کر امام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ امام رضا علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شعر لکھنا چاہتے ہو تو ہمارے جد مظلوم امام حسین کے بارے میں لکھو۔ امام سجاد علیہ السلام نے شعراء اور منقبت پڑھنے والوں کی سرپرستی کی، ان کو انعامات سے نوازا۔ خود امیر المومنین علیہ السلام کے اشعار ہیں، دیوان ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام آپ کے والد بزرگوار کا پورا دیوان موجود ہے۔ تو لہٰذا آل محمد کی سیرت میں یہ پہلو موجود ہیں، لیکن ان کو اگر ہم خرافات کے ساتھ مکس کر لیں گے تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، جو کتاب اللہ ہے، جس کی تلاوت زبان پر جاری کرنا، جس کو سننا، جس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کو بھی غنا سے، سر سے، خرافات سے پڑھو گے تو حرام ہے قرآن، لیکن خرافات کی وجہ سے اس کی تلاوت فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتی ہے۔ یہی صورت حال ہے، مناقب قصیدے بیان کرو، ضرور کرو، لیکن اگر خرافات اس میں شامل ہو جائیں گے تو ثواب کی بجائے عذاب میں چلے جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے اس کے ساتھ ایک شیطنت کو مکس کر دیا ہے کہ جو آل محمد کو پسند نہیں ہے جی۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ دشمن کی یہ کوشش ہے کہ نوجوانوں کو گمراہ کیا جائے۔ جب تک ہم اپنے نوجوانوں پر پہرا نہیں دیں گے اس وقت سمجھیے کہ ہمارا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ ایام معصومین مناؤ، لیکن خرافات نہیں، اس میں ایسا کلچر پیش نہ کرو کہ جو کفار کا کلچر ہے، جو دشمنان آل محمد کا کلچر ہے، جس کو خدا رسول پسند نہیں فرماتا۔ تم کہو کہ ہم خوشی بنا رہے ہیں، نہیں، تم تو آل محمد کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہو یہ چیزیں کر کے۔ تمہاری مرضی اور تمہارے طریقے کا نام خوشی آل محمد نہیں ہے۔ جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے تمہیں خوشی منانے کا طریقہ بتایا ہے اس کی طرف آئیے
کہ آج کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے ان کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ کیا ان کی زیارت پڑھی ہے؟ جس نے پڑھی ہے حقیقت میں اس نے جشن منایا ہے۔ جس نے امیر المومنین کی خدمت میں 2 رکعت نماز کا ہدیہ پیش کیا ہے، جس نے زیارت امیر المومنین پڑھی ہے، زیارت امین اللہ پڑھی ہے، کچھ نہیں السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ دیا ہے، اس نے واقعاً جشن منایا ہے۔ اگر اچھل کود کیا ہے، میوزک کے ساتھ آپ نے میوزیکل پروگرام کیے ہیں، تو شیطان کو خوش کیا ہے، رحمان کو خوش نہیں کیا۔ شیطان کے نمائندے خوش ہوئے، رحمان کے نمائندوں کو تم نے ناراض کیا ہے۔ ہمیں ان خرافات کا راستہ روکنا ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ کل رات جو نوجوانوں نے حرکت کی ہے، قطعاً وہ نہ آل محمد کو پسند ہے نہ شرفاء کا وہ شیوا ہے۔ اگر کوئی خرافات کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ حجت نہیں ہے ہمارے نزدیک کہ فلاں کر رہا ہے تو ہم بھی کر لیں، فلاں جہنم میں جا رہے ہیں پھر تم بھی چلے جاؤ، جی پھر دشمنان علی زیادہ ہیں پھر ادھر چلے جاؤ، دشمنان آل محمد بہت زیادہ ہے پھر ان کی پیروی کیجئے، یہ کوئی معیار ہے؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے، دشمن ہمیں ان خرافات کی نظر کرنا چاہتا ہے۔ آج کہاں گئے وہ سارے جشن والے؟ آج کدھر گئے سارے ہلڑ ہنگامہ کرنے والے؟ کوئی بیٹھا ہے یہاں پر؟ نہیں، اس لیے کہ ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں ایسے شیطان کے نمائندے داخل ہوئے کہ جو ان کو آل محمد کے راستہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو خرافات سے بچائیں۔ ہم میں سے فرد کی اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی خرافاتی مجالس کا سدباب کر اس کا راستہ روکیں۔ یہ قطعاً آل محمد کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا نہیں، جو تو غلط اور باطل راستے کی ترویج ہے۔ یہ کردار ہے محمد و آل محمد کا جو ہم پیش کر رہے ہیں، اور دیکھا دیکھی چل رہا ہے۔ آج مجھے شرم آئی، مجھے کسی نے کسی شہر سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، خواتین کے جشن کی ویڈیو بھیج دی، سر ننگے ڈانس ہو رہا ہے، جی ہم جشن منا رہے ہیں۔ یہ کون سا جشن ہے جس میں خواتین سر ننگے ڈانس کر رہی ہیں اور اچھل کود رہی ہیں اور سارا کچھ کر رہی ہیں اور ہم جشن منا رہے ہیں؟ تو یہاں بھی تو خواتین نے جشن کیا نا، حجاب میں آ کے بیٹھی، امیر المومنین کی سیرت پیش کی، ٹیبلو کی صورت میں ائمہ اطہار کی تعلیمات کو خواتین کے سامنے پیش کیا، بچیوں نے قصیدے پڑھے، منقبت پڑھی، سلام پیش کیا، تقریریں کی۔ یہ بھی تو ایک پیغام ہے جو مثبت پیغام ہے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سر ننگے اچھل کود کریں اور کہیں کہ جناب ہم نے تو بہت بڑا جشن منایا ہے۔ نہیں، تم نے اس جشن کے ذریعے خدا رسول کو راضی نہیں کیا، تم نے شیطان کو راضی کیا ہے۔ ہمیں اپنی محافل کو طیب طاہر بنا، زینوا بمجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین کرنا ہے۔ بینڈ باجے کے ساتھ نہیں، میوزک کے ساتھ نہیں، ناچ گانے کے ساتھ نہیں، شیطانی آوازوں کے ساتھ نہیں، بذکر علی ابن ابی طالب۔ میں دیکھتا وہاں پر 4 قصیدے پڑھنے والے ہوتے کتنی خوشی ہوتی، 4 مرکت بیان کرنے والے ہوتے کتنی خوشی ہوتی۔ کیا پورے محلے کو یہی پیغام دیا گیا کہ ہم یہ ہیں؟ نہیں، قطعاً وہ آل محمد کا پیغام نہیں ہے، وہ سیرت محمد و آل محمد نہیں ہے۔ جنہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی وہ توبہ کرے اور خدا سے اور آل محمد سے معافی مانگے کہ اس نے باطل کو تقویت پہنچائی ہے۔ یقیناً ان چیزوں کو آل محمد نے اتنی نفرت سے دیکھا، اتنی نفرت۔ سنا نہیں واقعہ امام کاظم علیہ السلام کا کہ جب زندان بغداد میں تھے، پنجرہ نما زندان تھا، میخیں تھیں، تھوڑا سا دائیں بائیں ہوتے میخیں بدن میں چپ جاتی۔ پوچھا گیا مولا آپ بصرہ میں بھی زندان میں رہے، یہاں بھی رہے، کہاں زیادہ تکلیف ہوئی؟ فرمایا بصرہ میں۔ سائل نے کہا مولا وہ تو کھلی جگہ تھی، یہاں آپ پنجرہ نما چیزیں موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اصل چیز یہ تھی کہ وہاں پڑوس میں گانے بجانے والے تھے، میوزیکل پروگرام ہوتے تھے، جی اس سے جو مجھے اذیت ہوتی تھی
اس کے مقابلے میں یہ سیخیں اور یہ کیل جو میرے بدن میں چبھتے ہیں ان کی مجھے تکلیف کم ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی محافل و مجالس کو طیب و طاہر کرنا ہے۔ سوشل میڈیا بہت کچھ لائے گا، آپ دیکھ رہے ہو کہ کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، کہیں چلتے چلتے شرابوں تک کام پہنچ چکا ہے جی، مولا کا جشن منایا، شراب پی جا رہی ہے۔ لاکھ لعنت ہے ایسے جشن پر، ایسے منانے والوں پر، جس کو شر کی چابی کہا گیا، مفتاح اور شر، گناہ کا جس کو چابی، گناہ کی چابی قرار دیا گیا، اس کو ہم سمجھے کہ یہ ہم جشن منا رہے ہیں۔ آج یہاں مقابلہ ہوتا شعر و شاعری کا کہ کون لکھ کر آتا ہے منقبت مولا علی کی شان میں۔ یہاں یہی نوجوان آ کے پیش کرتے کہ مولا علی کے کلمات قصار کون سناتا ہے۔ یہاں کر کوئی نہج البلاغہ سناتا کہ یہ مولا علی کا کلام ہے، دنیا کے سامنے پیش کرو جس پہ دنیا فخر کرتی ہے۔ جہاں اگر کوئی بتاتا کہ وہ امیر المومنین جو میدان جنگ میں سب سے بڑے بہادر، لیکن جب وضو کرتے تھے تو کانپنا شروع ہو جاتے تھے، چہرے پہ خوف کی زردی طاری ہو جاتی تھی، مصلی عبادت پہ آتے تھے تو کانپ کانپ کے تڑپ تڑپ کے۔ ابو دردہ کی روایت موجود ہے کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا کہ کسی کی چیخوں نے مجھے بیدار کر دیا، شدت درد سے جس طرح کو چیختا ہے۔ آواز کی طرف چلتا چلتا جب پہنچا تو آواز آنا بند ہوگی، لیکن قریب جا کر دیکھا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب مصلی عبادت پہ بے ہوش پڑے۔ دوڑ تو در زہرا پہ پہنچا، عرض کیا کہ آقا زادی کو اچھی خبر نہیں لایا؟ اس طرح میں نے علی کو شدت درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، خدا نہ کرے ہو سکتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے جاننے سے پہلے ان کے روح پرواز کر چکی ہو۔ مصلی عبادت پر تڑپ تڑپ کے علی بے ہوش ہو چکے تھے۔ فرمایا ابو دردہ تو نے تو آج پہلی مرتبہ علی کو خوف خدا سے بے ہوش ہوتے دیکھا ہے، میں زہرا ہر رات کتنی کتنی مرتبہ علی کو خوف خدا سے بے ہوش ہوتے دیکھتی۔ یہ سیرت امیر المومنین ہے، وہ خرافات نہیں۔ دیز عزیزان گرامی، خواتین ہوں یا حضرات ہوں، وہ محافل جس میں شاعر اللہ کی توہین کی جائے، وہ محافل جس میں اسلام کے اصولوں اور اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے، وہ شیطانی محفلیں ہیں، رحمانی نہیں ہیں۔ یہ قوالیاں جس کو آپ کہتے بہت بڑا جی وہ مولا علی کا کلام ہے، کلام ہے، صرف کلام پڑھو نا۔ یہ یزید نے شروع کرایا تھا، روضہ رسول کے سامنے بٹھا دیا تھا لوگوں کو کہ تم مولا اللہ کے رسول کا ذکر کرو، ساتھ یہ طبلے بازیاں یہ بینڈ باجے بجاؤ۔ جب لوگ اعتراض کریں گے تو ہم وہ تم ذکر رسول سے روک رہے ہو، اور اس طرح ہم خرافات کی طرف لے کے جائیں گے تاکہ امام حسین کا ذکر جو ہے وہ بند ہو جائے۔ فتوے دلا دیے کہ ذکر الحسین للواعظ حرام، امام حسین کا ذکر کرنا ذاکر واعظ کے لیے حرام ہے۔ یہ قوالی تو وہاں سے ایجاد ہوئی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں قوالی ہم کروا رہے ہیں جی، ہم جی محفل سماع ہو رہی ہے جی، فلاں ہو رہی ہے۔ یزیدی فعل ہے، یزید نے ہی شروع کر، تاریخ پڑھ کے دیکھو، امام سجاد کی سیرت پڑھ کے دیکھو۔ عزیزان گرامی، ان چیزوں پہ توجہ دو۔ ابھی شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، امام حسین، مولا عباس، مولا علی اکبر، مولا سجاد سب کے جشن ہیں، تو ان جشن کو مہذب طریقے سے، اچھے طریقے سے، باوضو ہو کر، روحانیت کے ساتھ مناؤ۔ ضرورت نہیں بھی اس کے رہنے دو، نہیں ضرورت، ان چیزوں کی تو توجہ دو۔ لہٰذا اس قسم کی خرافاتی محفلیں جو ہمارے محلے میں شروع ہو چکی ہیں ان کو روکا جائے، وگرنہ میں سختی سے روکوں گا، کوئی لحاظ نہیں کروں گا کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اور اس کا ادارے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، نہ ادارے کے ساتھ ایسے لوگوں کا کوئی تعلق ہے جو اس قسم کی خرافات کو رواج دیتے۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا جو اہل محلہ تشریف فرما ہیں، ان سے کہو کہ انسان بن جائیں، وگرنہ اس کا رد عمل بہت سخت آئے گا۔ ان لوگوں نے مذاق بنا دیا، ادارے کو مذاق بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے کتنے سالوں سے قربانیاں دی ہیں کہ یہاں پر صحیح پیغام محمد آل محمد پہنچے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر آپ بیٹھیں یا اپنے گھر میں بیٹھے تو ہم آپ کو روکیں گے۔ یاد رکھیے
یہ وہ محافل ہیں جس کو شیطانی محفل کہا گیا ہے. یعنی قرآن کی تلاوت، قرآن سے بڑھ کر کون سا کلام ہے کائنات میں؟ اس کو بھی اگر غنا کے ساتھ پڑھو گے تو علماء کہتے ہیں حرام ہے. آئیے منقبت پڑھیے، بہترین پڑھیے، قصیدہ پڑھیے، کس نے منع کیا آپ کو؟ امیر المومن کی سیرت کا کردار پریکٹیکلی پیش کرو، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن یہ بے حیائی وہ خلوت میں ہو ان کے نام پر یا جلوت میں ہو، کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی تو میری درخواست یہ ہوگی سب نوجوانوں سے کہ ان چیزوں پہ توجہ دیجیے. خبردار آج کے بعد اگر کسی نے اس قسم کی حرکت کی تو. اور یاد رکھیے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ان کی تعلیمات کو فروغ دینے کی صورت میں ہے. یہ چیزیں تو ہم نے اپنے طور پر کچھ مباح چیزیں لے لی ہیں، جائز ہیں، یہ سنت نہیں ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جائز ہے جس کے اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے، کر لو. لیکن کچھ چیزیں جن کے بارے میں واضح فرما دیا یہ حرام ہیں، حرام کو دین کے نام پہ پیش کیا جائے تو یہ یزیدی دین ہو سکتا ہے، شیعہ والا دین نہیں ہو سکتا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 4.25 لاکھ سال پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق فرمایا، اور وہ 4.25 لاکھ سال بھی نوری سال تھا، جس نوری سال کا ایک دن ہمارے دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. تب جمع تفریق کر کے دیکھ لو کتنی صدیاں بنتی ہیں. اور پھر یہ انوار مقدسہ کہاں رہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مختلف حجاب ہے قدرت میں، اللہ کی تسبیح کرتے رہے، تقدیس کرتے رہے، تکبیر بیان کرتے رہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ فرشتے افضل ہیں یا ہم؟ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے حق الیقین شبر پہ، تو آپ نے فرمایا ہم افضل ہیں. فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ ریزوں کا حکم دیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ صلب آدم میں ہمارا نور موجود تھا. پہلے میں عرض کر چکا یہ شجرہ طیبہ ہے، ان کے تمام آباء و اجداد جس صلب میں یہ نور طیب رہا وہ صلب بھی پاک و پاکیزہ رہا، ہر قسم کی نجاست سے پاک رہا. جس رحم میں رہا وہ رحم بھی طیب و طاہر رہا. امام صادق علیہ السلام کی زیارت وارثہ پڑھتے ہو، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجس الجاہلیۃ بانجاسہا. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ طیب و طاہر اسلاب میں تھے، پاک و پاکیزہ ارحام میں تھے. ایسے پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ارحاموں اسلاب کے جنہیں زمانہ جاہلیت کی نجاست بھی نجس نہ کر سکی. جی ہیں وہ خاندان. کتنی عظیم عبادت ہے ہمارے لیے کہ ایک طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت اور عظمت کا یہ پہلو ہے کہ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل کی تربیت کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. ان کے دسترخوان پہ سرکار مصطفیٰ کی تربیت ہو رہی ہے. خدا مقام ابو طالب علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں. اور جب اسی ابو طالب کے ہاں خانہ کعبہ میں بیٹا تشریف لاتا ہے تو اس کی تربیت کا قرض جو ہے وہ مصطفیٰ اتارتے ہیں کہ چچا ابو طالب علی کو میرے حوالے کر دو، ان کی تربیت میں کروں گا. عجیب سوال ہے کہ ابو طالب تربیت کر رہے ہیں سرکار مصطفیٰ کی، اور سرکار مصطفیٰ تربیت کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب کی. تو خود سوچئے کہ سرکار مصطفیٰ نے کہاں سے یہ آداب سیکھے؟ وحی الہی سے بھی سیکھے اور اپنے چچا ابو طالب سے بھی سیکھے. کتنا مقام ہے، عظمت ہے ابو طالب علیہ السلام کا. جب آج ولادت باسعادت ہوئی خانہ کعبہ میں،
آج کا دن بھی گزر گیا، کل کا دن بھی گزر گیا، پرسوں کا دن بلکہ چوتھا دن جب طلوع ہوا تو پورا مکہ جو ہے اور اطراف مکہ کے لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہو چکے تھے، کیونکہ یہ خبر پھیل چکی تھی کہ فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر ہیں، کعبے کا دروازہ نہیں کھل رہا، بڑی کوششیں کی گئی ہیں، فاطمہ کو خواتین کی مدد کی ضرورت ہے۔ ابو طالب نے بڑی کوشش، کلید بردار ہیں خانہ کعبہ کے، تو تجسس بڑھتا گیا یہاں تک کہ سارا مکہ اور اس کے اطراف کے لوگ جمع ہو گئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، حضرت طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں اس فلسفہ کو بیان فرمایا کہ اتنے دیر ڈیلے کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ جب پہلے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مادر امیر المومنین خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے کرتے جب انہیں محسوس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے اور جانا چاہا، تو پہلے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی، دعا کر کے اس مولود کو وسیلہ بنا کے دعا کی، میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم اطہر میں، یہ واسطہ، یہ وسیلہ بنا کے دعا کر کے مشکل کو حل کرا کے یہ پیغام دے دیا، دنیا والوں میرے علی کو معمولی نہ سمجھنا، علی کا وسیلہ وہ ہے جو اس کی ماں کا بھی وسیلہ ہے۔ اور دیوار شک ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتی ہیں، 4 دن 3 دن اللہ کی مہمان، وسط کعبہ میں ولادت۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ جب علی کا تعارف کرواتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا علی انت فی امتی کا مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں ایسے جیسے خانہ کعبہ ہے۔ کعبہ جو ہے وہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا، طواف کرنے والے کعبہ کے پاس جاتے۔ کعبہ اس لیے قبلہ قرار پایا، وگرنہ بیت المقدس تھا۔ قرآن نے فلسفہ بتا دیا تاکہ ہم پہچانے کون ہے جو حکم الہی اور حکم رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو اس سے روگردانی کر لیتا ہے۔ علی کو کعبہ کے ساتھ تشبیہ دے کے یہ بتا دیا کہ علی کی اتباع اس بات کا نشان ہے کہ کون علی کے نقش قدم پر چلتا ہے، کون نہیں چلتا۔ جو چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو علی کو چھوڑ دے گا وہ اس دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ تو عزیزان گرامی، کھل کے باتیں کی رسول خدا نے کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق الا والد الزنا الا والد الحیض الا والد الحرام، صرف ایک بات پہ نہیں رکھا۔ اصحاب نے روایت کی کہ یا رسول اللہ آپ جب تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا منافق کون ہے، آپ کے بعد کیا کریں گے؟ فرمایا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آج کے بعد میرا بھائی علی ابن ابی طالب جو ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہوگا، جو علی سے دشمنی رکھے گا یا وہ حرامی ہوگا یا والد الحیض ہوگا یا والد الزنا ہوگا، منافق ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جن کے دل میں بغض علی ہے وہ خود فیصلہ کر لیں کہ ان کی ماں نے کہاں خیانت کی ہے کہاں نہیں کی۔ علی کل بھی پہچان کا ذریعہ تھا، آج بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِ عَلِيِّ ابْنِ ابی طالب، زمانہ رسول میں اگر منافقوں کو پہچاننا ہوتا تو علی کے بغض کو، علی کی محبت کو سامنے رکھ کے پہچان لیتے، اور آج بھی وہ پہچان اسی طرح۔ آپ کو بھی واسطہ پڑتا ہے دشمنان علی سے، بہت سے مل جاتے علی کا نام سن کے ان کے چہرے پہ لعنت برسنا شروع ہو جاتی، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے آج بھی، اور جب ان کا شجرہ خبیثہ کھنگالو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نسل سے ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ ہم نے ولایت علی کا دامن تھام رکھا ہے۔ اپنی ماؤں کو سلام کیا کرو کہ جنہوں نے تمہیں حلال زادہ جنا، اور پھر یاد رکھیے علی وہ مجموعہ کمالات ہے۔ خداوند متعال نے کائنات میں جتنے کمالات اور فضائل خلق فرمائے ہیں، رسول اللہ کے بعد اگر سب کے سب کسی کے پاس ہیں تو علی ابن ابی طالب کے پاس، اور متضاد فضائل ہیں۔ ہمیں امیر المومنین کی تعلیمات کو پہچاننا ہوگا، ان کی سیرت کو جاننا ہوگا۔ ان کے مختلف چیپٹر ہیں سیرت کی۔ ولادت کا پہلو ایک الگ ہے۔ خانہ کعبہ میں ولادت علی کی ماں کی طہارت کا عملی پیغام ہے کہ عیسیٰ کی ماں بیت المقدس میں نہیں جا سکتی۔ سیدۃ نساء العالمین قرآن نے کہا ہے، مریم کہا ہے، طاہرہ کہا ہے، لیکن
عیسیٰ کی ولادت کے وقت بیت المقدس سے باہر نکال دی گئی. کتنی طیبہ طاہر تھی علی کی ماں کہ خود چل کے نہیں آئی، دیوار شک ہوئی، پھر دیوار جڑ گئی. 4 دن تک انتظار ہوتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے دیوار کھلے، ایک انسان گزر جائے پھر دیوار جڑ جائے، پھر تالا نہیں کھل رہا. 4تھے دن ہاتف غیب سے اعلان ہوا ایھا الناس قد ولد فی بیت اللہ ولی اللہ، اے لوگو اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہوا. وہ جس کو اللہ اپنا ولی کہہ رہا ہے، مسلمان تو کہلاتا بھی اپنے کو مسلمان ہے، اور علی ولی اللہ کہتے ہوئے درد اٹھتا. علی کو ولی مانتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. جا کر اپنی عقل کا علاج کراؤ. اس آواز کا گونجنا تھا کہ پورا کا پورا مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں کی نگاہیں خانہ کعبہ سے پیوست ہوئیں. کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار شک ہوتی ہے. فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھوں پہ اسد اللہ کو لیے ہوئے، علی ابن ابی طالب کو لیے ہوئے باہر نکلتی. سید المرسلین آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب کی نگاہوں نے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا. اور سب سے پہلی غذا جو ملی وہ لعاب دہن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. اتنی پاک و پاکیزہ غذا کبھی کسی کو نہیں ملی کائنات میں. یہ مقام ہے امیر المومنین کا. اور پھر تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہے جو پوری کائنات کے لیے ہادی بن کے آیا ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک استاد ساری کلاس کو پڑھاتا ہے اور ایک استاد صرف ایک طالب علم کو پڑھاتا ہے، خصوصی توجہ دیتا ہے. تو رسول تو پوری کائنات کے لیے ہادی بن کے آئے تھے نا. لیکن علی وہ شاگرد ہے مصطفیٰ کا کہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے اس طرح تعلیم دی ہے جس طرح کبوتر دانے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے چوزے کے منہ میں ڈالتا. اتنا خاص اہتمام کیا علی کی تربیت کا. عزیزان گرامی، جب علم کی بات آتی ہے تو رسول اللہ فرماتے عالم امتی علی ابن ابی طالب. میری امت کے سب سے بڑے عالم علی ابن ابی طالب ہیں. اور ہم کو ان کے ماننے والے جاہل بن جائیں تو زیب نہیں دیتا. علم حاصل کرو، علی کی سیرت کو پڑھو، علی کے نہج البلاغہ کو پڑھو، علی کے کلمات قصار کو پڑھو. یہ عظمت ہے. اور ہر روز یہ فرمان لوگوں تک پہنچاؤ کہ یہ میرے مولا علی کا فرمان ہے. عزیزان گرامی، علی کی عبادت کو سیکھو، علی کی شجاعت کو سیکھو. علی نے کس طرح زندہ رہنے کا ہمیں پیغام دیا اس کو دیکھو کہ دشمنوں کے درمیان رہ کر، حق کے قاسموں کے درمیان رہ کر اسلام کی اس طرح مدد کی کہ مسلمانوں کے عظیم خلفاء یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اس حقیقت کا خلفاء اعتراف کرتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سن لو ہم جو کچھ بھی ہیں، لیکن لا یجوز احد الصراط الا من کاتب له علی الجواز. مسلمانوں کے خلیفہ اول اپنی بیٹی حضرت ام المومنین عائشہ کو یہ کہتے ہیں جب ان کے پاس بیٹھے تھے، دیکھتے علی کی طرف سے باتیں ان سے کرتے تھے. کہہ دیا کہ بابا باتیں مجھ سے کر رہے ہو، دیکھتے علی کو ہو. کہا تم نے نہیں سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادت؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں، تیرے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوں، ایک وقت میں 2 کام کر رہا ہوں. اسی ام المومنین کا بابا یہ اعلان کر رہا ہے کہ سن لو کوئی شخص اس وقت تک پل صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک اس کے ہاتھ میں علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کا لکھا پروانہ نجات نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، ہم خوش نصیب ہیں. آئیں جشن منائیں، ضرور منائیں، لیکن سیرت آل محمد کی روشنی میں. ان کے انوار سے خدا نے اس پوری کائنات کو منور کیا. ضرورت ہے یہ پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچایا جب مثبت انداز میں، خرافات پہ نہیں. افسوس ہو رہا ہے کہ آج جب ہم سوشل میڈیا پہ مختلف خرافاتی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دشمن لعنت کر رہے ہیں اور ہم پہ کیا کچھ تان و تشریح کر رہے ہیں کہ یہ شیعان علی ہیں. نہیں، یہ شیعان علی نہیں ہیں، یا ناداں ہیں یا وہ دشمن ہیں. ناداں ہیں تو ان کو سمجھاؤ،
دشمن ہے تو ان کا راستہ روکو تاکہ ہم صحیح سیرت اور کردار محمد و آل محمد کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ دنیا تو ترس رہی ہے علی کے کردار کو جاننے کے لیے، اور جن کی ذمہ داری ہے، جو دعوے دار اور ٹھیکیدار بنتے ہیں کہ ہم علی اپنے ابی طالب کے ماننے والے، اگر وہ بھی وہ کردار پیش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارا فرض بنتا ہے اور ذمہ داری ہماری سب سے زیادہ ہے کہ سیرت محمد و آل محمد کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ عزیزان گرامی، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہیں مولا نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جنہیں انہوں نے پسند فرمایا ہے وہ یہاں حاضر ہو گیا، جنہیں انہوں نے اجازت دی ہے اس کو یہ توفیق ملی ہے، جنہیں انہوں نے توفیق دی ہے وہ جشن منا رہے ہیں، ورنہ جیب سے 1 روپیہ خرچ کرتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ یہ حوصلہ، یہ جرت، یہ توفیق مولا امیر المومنین اور خود آل محمد نے عطا فرمائی ان خوش نصیبوں کو۔ اس کو کبھی بھی اپنے لیے وبال جان نہ سمجھنا، کبھی بھی اس میں کوتاہی اور کنجوسی نہ کرنا۔ مال دنیا جس نے جو کھانا ہے اس کا اپنا حصہ، کسی اور کا نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ توفیق جس کو چاہے عطا کرتے ہیں کہ تیرے ہاتھ سے یہ رزق جانا چاہیے، ورنہ رزق تو ہر ایک کا اپنے اور دینے والا خدا دیتا، توسل آل محمد کے وسیلہ سے ہے۔ عزیزان گرامی، میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں، اور یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے خرافات سے ہم نے اپنے ماحول کو پاک رکھنا ہے، اور صحیح کردار اور صحیح پیغام دنیا کے سامنے پہنچانا ہے کہ محمد و آل محمد کی سیرت کیا ہے۔ منائیے جشن، ضرور منائیے، بڑھ چڑھ کے منائیے، لیکن حرام سے بچ کے، باوضو ہو کے آئیے۔ کس نے منع کیا ہے تمہیں؟ بہرحال میں شمسی برادر ان کے ساتھیوں کو، چودھری صاحبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے نصیب میں یہ سعادت آئی، اور خاص طور پر طالب علموں سے کہوں گا کہ طالب علم کا مقصد سیکھنا ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ سچا طالب علم وہ ہے جو کبھی علم حاصل کرنے سے سیر نہیں ہوتا، وہ تو لالچی ہے، اور مجھے ملے اور مجھے ملے اور نئی کوئی چیز ملے۔ اب آگے 27 رجب بھی آ رہی ہے، یوم مبعث ہے، معراج کا واقعہ، اس کے لیے اب اسی تیاری کیجئے کہ قرآن نازل ہوا، رسول اللہ نے نبوت فرمایا، اس پہ اب اسی توجہ شروع کر دیجئے کہ ہم نے کیا دنیا کے سامنے پیغام پہنچانا ہے، رسول اللہ کو کیوں بھیجا گیا ہے، مقصد کیا ہے ان کا، اس کو عملی صورت میں پہنچانا چاہیے۔ یقیناً آج خوشی کا دن ہے، رسول اللہ کے گھر میں، خانوادہ رسالت، بلکہ پوری کائنات میں حوران جنت جشن منا رہی ہیں، اور خوشی کے موقع پہ جو بھی مانگا جائے وہ عطا ہوتا ہے۔ آئیں دعا کریں کہ مالک کائنات مولود کعبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، خاص طور پر برادر عزیز شمسی صاحب جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بانیان جو ہیں مالک کائنات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مالک کائنات جس نے جس طرح بھی تعاون کیا ہے اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمیں شر شیاطین سے محفوظ فرما، ہماری خواتین کو حیا عفت عطا فرما، ہم سب کو تعلیمات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، مالک کائنات وطن عزیز کو ہر قسم کی بلیات سے محفوظ فرما، اس کے داخلی خارجی دشمنوں کے شر سے وطن عزیز کو محفوظ فرما، پاک افواج کو مالک کائنات مزید طاقت، حوصلہ اور جرأت عطا فرما، تاکہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اسلام اور حریم اسلام کا تحفظ کر سکیں۔ مالک کائنات تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا رزق وسیع حلالت طیب و طاہر عطا فرما، مالک کائنات شر شیاطین سے محفوظ فرما، حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمارے طلبہ و طالبات کو زیور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ فرما، مالک کائنات ولی امر حجت خدا بقیت الاعظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام زمانہ کے وارثان میں شمار فرما، صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ کو ہم سے راضی فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میری گزارش ہوگی 5 مرتبہ امی جی پڑھ کے برادر عزیز کی
صحت کاملہ عاجلہ کری دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم بحق علی علیہ السلام وابیہ وجدہ وبنیہ وزوجتہ واقیہ وبنیہ، اللہم اشف مرضانا یا اللہ، واغفر موتانا یا اللہ، وارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا یا اللہ، وحفظنا من بلیات السماوات والارضین، بحق محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ محمد صلوات۔ سائڈ پہ کر کے سب پیس کر کے پلیٹوں میں ڈال دیں۔ سب کو دیکھیں۔